नाज़रीन, दिस इज़ स्टेट फेयर। वेलकम टू स्टेट फेयर। आई एम रबाब सलमान और आज हम बात करेंगे क्या आईएमएफ ने जो ये 3 साला मंसूबा दिया है, 7 बिलियन की जो एड पैकेज डील हमें दी है, क्या ये हमारे जैसी कैश ट्रैप नेशन के लिए बेटर पब्लिक पॉलिसी ला सकेगी? क्या फेयर और इफ़ेक्टिव जो है वो टैक्सेशन जो है उससे हमें फिजिकल स्पेस मिल सकेगी कि हम अपनी हेल्थ, अपनी एजुकेशन और अपनी जो है सोशल प्रोटेक्शन को जो है वो मज़ीद इन्हांस कर सकें और ऐसे प्रोग्राम्स चला सकें जिसके अंदर हमारी हेल्थ जिसकी वजह से हमारी हेल्थ, हमारी जो एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन है वो बेहतर हो सकेगी। और इंटरेस्टिंगली आज जो है इमरान खान साहब ने एक जो है वो फॉर्मली कह दिया है कि हमारा जो भी मंसूबा है, जो हम करना चाहते हैं, जो हम टॉक करना चाहते हैं, जो डिस्कशन करना चाहते हैं, उसके लिए परमिशन दे दी गई है कि उसको जो है रिटन फॉर्म में जो है वो गवर्नमेंट को दे दिया जाए। तो इस शाहिद साहब से हम जो है वो फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू वेरी मच। हम पहले मेरा ख्याल है ये मुज़ाकरा पर बात कर लें। हाँ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जो आवाम जो है वो मुज़ाकरात के बारे में सुनना चाहती है और वो जानना चाहती है कि क्योंकि हर बंदा, आपको पता है, वो एक इस कश्मकश में है कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है और बहुत उनको होप नज़र आ रही है कि ये मुज़ाकरात जो है हमें किसी जो है स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे। डेफिनेट, क्योंकि हर आदमी को पता है कि पाकिस्तान में अगर सियासी इस्तेहकाम होगा, सियासी पार्टियां जो हैं इस तरह एक दूसरे के साथ लड़ाई मार कुटाई और इंतकामी कार्रवाइयाँ, और दूसरी तरफ से जो पीटीआई है वो रोज़ाना प्रोटेस्ट में आए रहेंगी, मुल्क का कारोबार नहीं चलेगा। कारोबार नहीं चलेगा तो फिर मईशत बैठ जाएगी, मईशत बैठ जाएगी, नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो ये डेफिनेट कि किसी भी मुल्क में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो अमन और सुकून है। बिल्कुल। और अमन सुकून के लिए ज़रूरी है कि सियासी पार्टियाँ वो जो सियासी इख्तलाफ आते हैं सियासी नोयत के रखें, और फिर यह है कि हल करने के लिए आइन में दर्ज अदारे मौजूद हैं, कहाँ कन्फ्लिक्ट आ जाता है यानी इंटरेस्ट का। शाहिद साहब, आपकी ये जो बात है कि सियासी पार्टियां जो हैं वो इख्तलाफात भी सियासी रखें, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आपकी बात है कि सियासी इख्तलाफात रखना जो है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सबसे पहले इस चीज़ को बताना, इस चीज़ को समझाना कि सियासी इख्तलाफात होते क्या हैं, सियासियात होती क्या है, ये चीज़ जो है इसको हमने जो है ना वो मिक्सअप किया हुआ है अपनी पर्सनल जो है डिमांड से, एंड वी आर थिंकिंग कि जो हमारी पर्सनल नीड्स हैं उनको हासिल कर लेना जो है वो ही सियासत है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सियासत का बेसिक मकसद जो है वो आपके इर्द गिर्द में आपकी स्टेट के लिए फैला हुआ। ठीक है, लेकिन जो हर पार्टी का मैनिफेस्टो अलग होता है, बस कोई किसी का मईशत होता है, कोई हुक्मरानी पर बात कर रही होती है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम कर रहे थे, वो नौजवानों के लिए नए मंसूबों पर बात कर रहे थे। कई सियासी पार्टी का जो कहो किसी एक मुल्क की तरफ होता है, किसी सियासी पार्टी का किसी और तरफ होता है। मैनिफेस्टो हर पार्टी का हक इसलिए है कि उन्होंने अपना मंशूर जो है वो आमतौर पर इलेक्शन के दौरान लोगों को बताना होता है कि ये हमारा मंशूर है, ये हम काम करेंगे। अवाम जो है जो उनको मुंतखब करते हैं, फिर वो देखते हैं कि कौन सी सियासी पार्टी जो है उसका मंशूर अवाम के मसाइल के हल के लिए करीब तर है। बिल्कुल। दूसरा उसमें यह भी है कि कुछ उसमें ऐसी पार्टियां जो बार बार रिपीट कर रही होती हैं, उनमें सियासी पार्टियों के मतलब लोगों की राय नज़र आ जाती है कि इन्होंने जो मैनिफेस्टो में दिया था उस पर अमल दरामद कितना किया है या नहीं किया, सच्चे वादे किए या झूठे वादे किए। आज हम सिर्फ इस पर बात को ज़रा कंट्रोल में रखेंगे कि ये जो मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात इमरान खान को जो कमेटी के लिए इजाज़त परमिशन देने के लिए आज तक आपने देखा कि भी एक बहुत बड़ा मुहिम्मा बना हुआ है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है। जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि ही इज़ अ लीडर
and he has to work as a leader. اچھا یہ آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ کیسے باہر آ جائیں, کیا خود باہر آ جائیں, کیا کریں؟ نہیں, یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں بیسکلی اسی لیے ہو رہا ہے نا, تاکہ جو ہے وہ کوئی ٹیبل ٹاک ہوگی, کوئی ڈسکشن ہوگی, کوئی کنسنسس ہوں گے, کہیں پہ جا کے جو ہے وہ دونوں گورنمنٹ کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چیزیں جو ہے جہاں پہ مینج ہوں گی, جہاں پہ ایکول ہوں گی, جہاں پہ سٹیبل ہوں گی, وہاں پر جو ہے ان کے باہر آنے. کوئی بھی خلاف نہیں ہے, مذاکرات ہونے چاہیے. جب بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی شاید کوئی مسئلہ حل ہو جائے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سیشن کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق کے وعدے کے باوجود, جو اس میں عرفان صدیقی صاحب جو اس کمیٹی کے اسپوکس مین ہیں, ان کے کہنے کے باوجود, اور انہوں نے دہرایا کہ مطالبہ ہے ملاقات کروائی جائے, ملاقات نہیں کروائی گئی. دیکھنا یہ ہے کہ جو وہ مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی والے, کیا حکومت وہ دے سکتی ہے؟ آج تک حکومت جو ہے, اکثر ہم لوگ کہتے ہیں حکومت کو بھی مطالبے رکھنے چاہیے, وہ تو لوزر ہی نہیں ہے, لوزر تو پی ٹی آئی ہے. حکومت کیا دے سکتی ہے؟ حکومت آپ کی بات پر اگر کوشش کرے دے سکتی ہے. اب جیسے حکومت کو یہ ہے کہ اگر ہم عمران خان باہر آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ گرج رکھیں گے. وہ اگر وہ دور حکومت میں آتے ہیں تو وہ اپنی اس گرج میں ہر ایک اس بندے کو جن کی وجہ سے یا جن اس کے ساتھ پاکستان کا سسٹم تو یہی ہے. نہیں, آبویسلی تو یہ حکومت کی ابھی اپریہنشنز ہیں. حکومت نہیں چاہتی ہے کہ کوئی بھی جو گڑبڑ جتنی ہو چکی ہے, جتنی ڈسٹرکشن ہو چکی ہے, وہ اب مزید آگے بڑھتی ہے. عمران خان نے کہہ دی ہے, ان کا میں تمام انتقامی کہنے کو تو سب کچھ بہت کچھ کہا جاتا ہے, پر یقین کرنا پڑتا ہے نا. وجہ یہ ہے کہ لیکن آپ کا نہیں خیال ہے کہ زرداری نے تو کہا تھا کہ وعدے جو ہیں صحیفہ نہیں ہوتے, اب پھر کیا کیا جائے؟ کیا یہ آپ کے خیال میں یہ خوشائن بات نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ریٹن فارم میں اپنا جو ڈیمانڈ ہے, اپنا جو ایجنڈا ہے وہ ریٹن فارم میں دے دیں. لیکن ریٹن فارم میں اگر ایک چیز سامنے آتی ہے تو آپ اس کی, یعنی کہ میں بینگ اے لائر اس بات کو سمجھتی ہوں کہ اس کی ایک لیگل ویلیو بن جاتی ہے. آپ اس سے اگر کل کو جو ہے اس سے چاہتی ہیں اسکیپ کرنا تو ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم, میرا پوائنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جی, وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال کے مطابق ریٹرن ہونا چاہیے. دیکھو ریٹرن تو جب آدمی دے دیتا ہے اس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی. یہ جو ابتدائی پریلیمنری جو میٹنگ جس کو کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ زبانی بات کریں, دسمبر سے پریلیمنری تو ہو رہی ہے. 1 منٹ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ریٹرن دے دیتے ہیں تو مذاکرات آگے بڑھنے نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے جو رکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے جوڈیشل انکوائری 9 مئی کی اور 8 فروری کے الیکشن, یہی ہے نا جی, بات ختم. اب اگر آپ کہتے ہیں اسے باہر آ جانا چاہیے, یہ ذرا آپ کا بڑا ان کے ساتھ پیارا میں سمجھتا ہوں کومنٹس ہیں کہ ان کو آ جانا چاہیے, حکومت کو چھوڑ دینا چاہیے, کہ رحم دلی کی علامت ہے. لیکن انہوں نے حکومت نے کہا ہمیں تو کوئی آفر ہی نہیں کی. حالانکہ چلو بلیم گیم ہی صحیح, خوش فہمی صحیح, علیمہ بی بی نے یہ کہا کہ ہمیں آفر کی گئی ہے, اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے. لیکن آپ دیکھیں نا حکومت کی طرف سے کوئی اس کا جو ہے وہ بھی نہیں, رد عمل بھی نہیں آیا, حکومت نے انکار بھی نہیں کیا, خاموشی ہے, دوسرے اینڈ پہ بھی خاموشی ہے. کیا ہے لیکن جو ہے اتنا رانا ثناءاللہ نے کیا ہے, آج ہی کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی آفر ہم نے, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ موجودہ حکومت اکیلی نہیں ہے. موجودہ حکومت کی مضبوطی, موجودہ حکومت کا جو اس وقت گورننس جو کر رہی ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کون لوگ ان کے ساتھ ہیں, اور ان کی بات ماننا بھی ضروری ہے. جب تک مین کوریڈور سے کوئی مسائل حل نہیں ہوتے, کوئی کسی قسم کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی خبر نہیں آتی, یا ان کے ساتھ معاملہ کسی حد تک طے نہیں ہوتے. لیکن میری نظر میں ایک اور بات, یہ وہ کہتے ہیں میں خوشی سے مر نہ جاتا اگر اعتبار ہوتا, اور پھر دوسرا بھی ہے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ اتنے بولے نہیں ہیں. یہ آپ دیکھیں اس میں ہے کون, ہارڈ لائنر کون ہے؟ عرفان صدیقی ہارڈ لائنر ہے. وہ تو کئی دفعہ کہ ہم کیا دیں بس ٹھیک ہو گیا. اس میں جو آئی پی پی بنی تھی اس میں لیڈران ان کے شامل ہیں, ایسے ہی ہے. اب یہ جو ہے یہ اتنی بااختیار وہ کمیٹی بھی نہیں ہے, اور یہ کمیٹی جو پی ٹی آئی کی یہ بھی اتنی بااختیار نہیں ہے. انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنی ہیں. پرابلم کیا ہے؟ بے ایمانی اور بددیانتی دونوں طرف سے. حکومت چاہتی ہے کہ یہ جو جیسے
اس کو ہم لنگر آن کرتے ہیں. دیکھو نا ملاقات کا کیا پرابلم تھا جب فیصلہ ہو گیا کہ ملاقات کی جائے, وہ کنسنٹ دیں گے. شاہد صاحب ہم اسی بات کو فردر ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں بریگیڈیئر غضنفر سعید صاحب. السلام علیکم غضنفر صاحب. آپ کو میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو اجازت دی ہے کہ ریٹن فارم میں جو ہے وہ اپنا جو ڈیمانڈ ہیں جو ان کو سبمٹ کر دیا جائے, آپ کیا اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں جو اب ریٹن فارم میں آ رہے ہیں اس کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ ملک کی کوئی بہتری ہوگی, ملک کوئی بہتری کی طرف جائے گا؟ تھینک یو ویری مچ. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑائی جھگڑے سے تو کوئی فائدہ اثر رزلٹ نکلتا نہیں ہے. آپ کو لڑائی جھگڑے کے بعد بھی اگر آپ دنیا کی بڑی بڑی جنگوں کو بھی دیکھیں تو ان کے بعد بھی جو ہے لوگوں کو مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے, آنا پڑا, جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے اور جس کی وجہ سے بہت بڑی بڑی ایشوز جو ہے وہ سیٹل ہوئے. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جب بھی آپ کے اندر پولیٹیکل کنفرنٹیشن موجود ہو, 2 پارٹیاں یا 4 پارٹیاں یا 6 پارٹیاں ہوں, اور اس کا خاص طور پہ اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں جس میں حکومت وقت ہے اور کچھ اپوزیشن میں, تو حکومت وقت کے ساتھ ساری پارٹیاں مل گئی ہیں اور ایک پارٹی پی ٹی آئی ہے جو اپوزیشن میں, اور پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ ہوا اور جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ کر کے گیا ہے جس کی وجہ سے یہ تباہی جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے, تو پاکستان کی تباہی کا اس وقت کوئی ذمہ دار ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے جس نے تمام ایشوز کو جو ہے اپسیٹ کیا ہے. تو اس کے ساتھ اور اس کے بعد پھر کنفرنٹیشن بڑھتی گئی ہے. اگر ہم پارٹی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہیں, ان کو سمبل دیتے, تو یہ چیزیں آج پیدا نہ ہوئی ہوتی. چلے وہ ہار جاتے, جیت جاتے, جو کچھ بھی ہوتا ہے, لیکن ایک اوپن پلیٹ فارم, ایک آپ کو ایک کمبیٹ, ایک ایکول طریقہ کار سے ایک پلینگ فیلڈ ملتا ہوتا. اب چونکہ یہ نہیں ہوا اور وہاں سے پھر پاکستان کی تباہی کا آغاز ہوا اور پولیٹیکل کنفرنٹیشن کا, جو آپ ڈیریکٹر آج کل پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو فردر چند چڑھایا ہے حکومت نے وہ 26 امینڈمنٹ ہے جس نے آپ کی عدالتوں کو اور آپ کی سپریم کورٹ کو جو کے ساتھ جو حال کیا ہے وہ آپ کو آپ کے سامنے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, بالکل بریگیڈیئر صاحب, اقبال شاہد بول رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جو مثلا رباب نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ جو ریٹن فیز میں کیوں پہلے نہیں دیے جا رہے تھے اور اب کیوں دیے جا رہے ہیں, اس میں زبانی بات ہوتی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ معمولی سی بات ہے, جب یاز صادق نے کہا کہ ملاقات اس میں ہے شامل ہے, پھر عرفان صدیقی نے بھی کہا, حکومت تو اتنی بھی بااختیار نظر نہیں آتی کہ وہ ملاقات بھی کروا دے. چاہے جائے کہ جو ان کے مطالبات ہیں 9 مئی اور 8 فروری کے, تو اتنے ہیوی جو ہیں. اور تیسرا جو زبانی ہے وہ بھی میری نظر میں ہے کہ اس حکومت کی جو ٹرم ہے وہ شارٹ کی جائے. اس قسم کے ہیوی مذاکرات کیا کامیاب ہو سکتے ہیں, یا یہ ایک دوسرے کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم گیننگ ہے؟ بات میں یہ اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جب اتنی کنفرنٹیشن ہوگی اور اتنے ڈسٹینسز ہوں گے جو خود جان کے کریٹ کیے ہوئے ہوں گے سسٹم نے بذات خود, تو اس کے اندر پھر جو وربل چیزیں وہ ویلیو نہیں رکھے گی. پھر آپ کو چیزیں ٹیبل پہ جب آپ لے کے آئیں گے تو ان کو آپ کو رائٹنگ میں ریڈیوس کرنا پڑے گا. یعنی جتنے بھی اپنا وہ فیصلے ہوتے ہیں, جتنے بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں, کہ وہ کسی جگہ پہ بھی ہوں, باہمی تعلقات میں ہوں یا آپس کی ریلیشن شپ میں ہو, نہیں مسائل جو مطالبہ یا مسائل اتنے سادہ نہیں ہیں. آپ نے دیکھا سب سے پہلے تو الیکشن کی جو کریڈیبلٹی پر کویسچن ہے وہ بھی فیصلے ٹریبونلز نے نہیں کیے, وہ مطالبہ ان کا ہے. دوسرا یہ 26ویں ترمیم ایک ایسا یعنی گلے کا ایک پھندہ ہے کہ جس کو واپس بھی کرنا ہے بہت بڑا مشکل ہے. اس کے تحت آئینی بینچ بنے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ جو ہے فارغ ہو گئی ہے. ان حالات میں بہت چیزیں جو ہے خراب ہو گئی ہیں. کون کون سی چیز کو یہ حل کرنا؟ میں آپ کو یہی چیزیں تو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا جو آپ اب کہہ رہے ہیں. میں نے پہلے آپ کو انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا, 26 امینڈمنٹ کی طرف, آئینی بینچ. تو میں آپ سے یاد کر رہا تھا. اور میرے خیال میں بریگیڈیئر صاحب ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم شاید اوور لک ہو رہی ہے, وہ ہے کہ ہم جو یہ IMF کی
جو وہ ذرا ابھی رہنے دیں، اس 7 بلین کی وہ بعد میں آپ سے نہیں، وہ سوال اسی کریں گے، کے ابھی ساتھ اسی ہے پر نا کہ ہم پاکستان کے حالات کی جب بات ہو رہی ہے تو اس میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہم اس کی بھی جو زد میں آئے ہیں وہ بھی تو ایک بہت بڑا جو ہے المیہ ہے. آپ آئی ایم ایف کی بات کر رہی ہیں؟ جی 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 بالکل. دیکھیں نا جو حالات پاکستان میں اندر ہیں، یعنی اب آپ ایک بہت بڑی مثال ہے، آج کی مثال ہے، کل پرسوں اخباروں میں چھپی ہے کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ بند رہا ہے اور جو اس حکومت نے بند کیا، جو ایک طرف تو کلیم کرتی ہے کہ جی ہم آئی ٹی کے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ انٹرنیٹ بند کر دیں، اور وہ انٹرنیٹ بند کرنے سے صرف پاکستان کو 1 ارب 86 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ شہباز شریف ذمہ دار ہے؟ انٹرنیٹ کا منسٹر ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کوئی تو ذمہ دار ہے. تو اگر یہ لیڈران پاکستان کو دھوکہ دے کے نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے اپنے ذاتی پولیٹیکل ایجنڈے کو حل کرنے کے لیے، اور آپ دیکھیے آج ایک چیز آ رہی ہے کہ آپ نے گورنمنٹ نے یو اے ای کو جو ہے کوئی 10 پیسے فیس سے زمین پتہ کتنی ساری دے دی. مطلب یہ کیا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس ملک کا؟ آپ مجھے بتائیں نا. تو آئی ایم ایف پھر آپ کے سر پہ چڑھے گا یا نہیں چڑھے گا؟ آئی ایم ایف آپ کو ڈنڈا مارے گا یا نہیں مارے گا؟ اور اس آئی ایم ایف پہ ڈنڈا مارنے کا آپ کے لیڈروں کو تو کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ اس آئی ایم ایف پہ ڈنڈا مارنے کا آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو تو کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ ایلیٹس کو اثر ہوگا. وہ تو پاکستان کو لٹ رہے ہیں، لوٹا جا رہا ہے، جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ رہے ہیں. تو اثر کیا ہوگا؟ اثر تو ہوگا عام آدمی کو جس نے ٹیکس دینا ہے، جس نے بازار سے جا کے مرغی اور انڈے خریدنے ہیں. اس کی زندگی کو ان لوگوں نے اجیرن بنا کے رکھ دی. اسی لیے آئی ایم ایف آپ کو ڈنڈا مارتا ہے، اسی لیے آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھاؤ، اسی لیے آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے ٹیکس لگاؤ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایبسولوٹ چوری ہو رہی ہے. اور یعنی آپ دیکھیے نا کہ آپ کا جو وی آئی پی جو چل رہا ہوتا ہے، آپ کو پولیس جو چل رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ 40 تو گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں یار. 2 جو ہے وہ اپنا فائر بریگیڈ چل رہی ہوتی ہے، 4 ایمبولینس چل رہی ہوتی. آسمان سے اتر کے آئے ہیں وہ. مطلب کیا ان کے اندر رکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ریسورسز کو جو ہے وہ سیل پہ لگا دیا. تو بھائی جب اس قسم کے حالات ہوں گے پولیٹیکل مس گورننس کے ساتھ، تاریخ پاکستان کی 70 سال تاریخ میں کتنی بدترین حکومت نہیں گزری ہے جو یہ حکومت کا ریفلیکشن اور جو حکومت کی پرفارمنس ابھی دیکھ رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کا یہ ہوگا تو پھر آئی ایم ایف کیا کرے گا؟ آئی ایم ایف آپ کو ڈیمانڈ یہی دے گا نا کہ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھاؤ. ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ اوپر والوں پہ ٹیکس لگا دیں گے، نیچے والے جو ہے اس کو سوا نیچے والوں پہ ٹیکس لگا دیں گے، اوپر والے اس ٹیکس نیٹ سے نکل جائیں گے، کیونکہ بعض ان کی جو چیزیں الاؤنسز میں آ جائیں گی، بعض چیزیں جو ہے کسی اور چیز میں آ جائیں گی. جی، اور ایک عام انسان جو ہے اس کی زد میں جو آئے گا، اور ایک عوام جو ہے عوام جو ہے وہ زیادہ پسے گی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی ہم ڈسکس میں شاہد صاحب سے یہی کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو یہ لکھا ہے کہ کہا ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈ کو جو ہے وہ ریڈیوس کر دیں ریٹن فارم میں. تو شاہد صاحب کا اس کے اوپر کمنٹ تھا کہ اگر وہ میرے خیال میں اس طرح وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک شکنجے میں خود جو ہے وہ جکڑ لیں گے، جس سے اسکیپ ہونا لیٹر آن ان کے لیے مشکل ہوگا. اور اس چیز کو جو ہے وہ اوپن ڈسکشن ہی رکھنی چاہیے، نہ کہ اس کو ریٹن جو ہے فارم میں لانا چاہیے. جبکہ میرا اس کے اوپر یہ ویو تھا کہ اگر ایک چیز ریٹن میں آئے گی تو پھر ہم جو ہے کسی چیز کو فائنل کر سکیں گے. ادروائز یہ ہوگا کہ ہمیشہ آج یہ بات، کل وہ بات، پرسوں تیسری ڈیمانڈ، تو ڈیمانڈز جو ہیں وہ بڑھتی ہی جائیں گی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو ابھی پرپوزل آیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، ڈیمانڈ تو آپ کو دیکھیے کوئی نہ کوئی تو مائل سٹون آپ کو سیٹل کرنا پڑے گا نا، کوئی نہ کوئی تو آپ کو نیریٹو سیٹل کرنا پڑے گا. اب اس نیریٹو سے تو نہیں بچا جا سکتا. اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ ان کو کہنا یہ چاہیے کہ جی آپ اپنے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ اپنی جو لیٹیٹیوڈ ہے اس کا اشارہ کرے کہ وہ کس کس چیز میں لیٹیٹیوڈ دینا چاہتی ہے. لیکن جہاں تک ان مذاکرات کا تعلق ہے، اس میں اگر عمران خان کی پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے عمران خان کی 26 امنڈمنٹ کو ختم کرو، تو یہ تو پاکستان کے تمام لوگوں کی آواز ہے آج کی 26ویں امنڈمنٹ کو ختم کرو. وہ تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ جب دیں گے ریٹرن میں تو ان کو ریٹرن میں ڈیمانڈ دینی چاہیے. دیکھیے نا اب جیسے 9 مئی کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا بہت سارے لوگوں کی سزائیں معاف بھی ہوئی.
جب سزائیں ہوئی تو پھر ہی معاف ہوں گی نا. اگر وہ سزائیں نہ ہوتی تو وہ تو بغیر سزا کے اپنا جیلوں میں پڑے رہتے, تو اس کا مطلب ہے کوئی سنوائی نہ ہوتی. کوئی ڈیسیجن آیا, کوئی سزائیں ہوئی, کسی کو کچھ ہوئی, تو پھر اس کے بعد وہ سزائیں کوئی 19 کے 20 لوگوں کی سزائیں معاف بھی ہوگی. تو اگر اسی طرح آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی پیرامیٹر سامنے نہیں ہوگا, کوئی اپنا بینچ مارک نہیں ہوگا, تو پھر کس طرح آگے چلیں گے آپ؟ تو یہ تو چیزیں ہیں اب, لیکن اس میں مجھے اتنا پتہ ہے, اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ ان مذاکرات میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سنجیدگی نہیں ہے, اور میرے خیال میں یہ ایک ٹائم گیننگ ٹیکٹس ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ٹائم کھینچ سکتے ہیں اس کو کھینچیں, اور ہو سکتا ہے یہ کھنچ جائے اگلے 3 سال تک, تاکہ وہ اپنا ٹینیور پورا کر لیں, اور اس کے بعد ان کی آپس میں کوئی نیگوسیشن کامیابی نہ ہو. بالکل ٹھیک. اور اب یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ کشکول ہے, اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ ہمارے جو ہے ایٹم بم ہے, اور ہم جیسے ایک ملک جو ہے وہ ہمارا ایک طرف اتنا طاقتور ہے, دوسری طرف ہم لوگ اتنے ویک ہیں, اور ہمیں نہیں یہ پتہ چل رہا کہ ہماری یہ انسٹیبلٹی کیا لے کے جائے گی, کہاں ہمیں لے کے جائے گی. میں اصل میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم ہر پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اباؤٹ دا اسٹیٹ اور اسٹیٹ کی مسائل اور اپنی پاکستان کی کرنٹ حالت, لیکن میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ کچھ سلوشن کی طرف بھی بتائیں کہ کیا یہ جو سلوشن ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو مذاکرات ہیں, یہ IMF کی ڈیلز ہیں, کیا یہ ہمارے لیے سلوشن ہیں کہ ہم جو ہے ایک مستحکم ملک بن سکیں؟ مستحکم ملک آپ اس وقت بنیں گے جب وقت آپ کے پاس سنسیئر لیڈرشپ ہوگی. جب آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ٹک ٹاک بنانے پہ لگی ہوگی تو اس وقت ملک کا استحکام آپ حاصل نہیں کر سکتے. بہت مشکل ہے. جب تک گورننس نہیں ہوگی استحکام نہیں آئے گا. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی استحکام نہیں آئے گا. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اکنامک گینز نہیں ہوں گے. جس تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی آپ کا بجٹ ٹھیک طریقے سے نہیں چلے گا. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی دنیا کا اعتماد آپ کے اوپر نہیں آئے. تو جناب پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے ہم کیا کریں؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ہمارے پاس کیا لیڈر نہیں ہے؟ اس میں تو 2 قدم آگے جانا پڑے گا نا, تمام اسٹیک ہولڈرز کو اوپر فیلڈ دینا پڑے گا. اس میں تو 2 قدم آگے جانا پڑے گا نا. آپس میں مل جل کے اگر نہیں چلیں گے اور یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے اور کوئی ورکنگ سلوشن, کوئی بھی ورکنگ سلوشن نکلے, ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہماری طرف سے یہ ورکنگ, لیکن کوئی بھی ایسا ورکنگ سلوشن نکلے جس میں تمام لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کو, اس وقت جو حکومت ہے لا اینڈ آرڈر کے حساب سے اور جو ٹیررزم ہے اس کے حساب سے تو حکومت نے اقدامات کر رہے ہیں نا. ایک ٹیررزم ہے جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کری. تربت میں کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ابھی ایک بلومبرگ کی کل خبر آئی ہے کہ جی یہ جو فتنہ الخوارج ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم بینکوں پہ اور ان جگہوں پہ حملہ کریں گے, which has enhanced which has endangered, جس نے پاکستان کی سیکورٹی پیرامیٹرز کو آن انڈینجر کیا. بہت خطرناک خطرناک. اور اس کا ایک ریفلیکشن آپ نے دیکھ لیا سنسد میں جو ہوا ہے, وہاں پہ کیا ہوا ہے جہاں پہ نادرا کے دفتر کے طور پہ. تو اس طرح کر کے تو دیکھیے یہ جو ہے ڈن ٹپاؤ سے کام نہیں چلے گا. یہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے تھے جو آپ کے پرائم منسٹر صاحب روزانہ آ کے دیتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف ہمارا 0 ایرر سنڈروم ہے. اگر بھائی 0 ایرر سنڈروم ہے تو وہ کامیاب وہ اقدامات کہاں سے آ رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے کل دیکھیے کل ایک نیوز چل رہی تھی کہ فیک نیوز کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے 2 ارب روپے یا ECC نے ریلیز کیے ہیں, تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ دہشت گردی کے مینس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اداروں کی استعداد کو بڑھانے کے لیے, جس اداروں میں رینجرز بھی ہے, FC بھی ہے, آپ کا ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں, ان کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ 3 4 5 6 7 8 ارب روپے سینکشن کرے گی. تو وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا. تو کون سے اقدامات ہو رہے ہیں آپ مجھے بتائیے. آپ پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے نا, تو انہوں نے کہا جی اب ہم نیکٹا کو فال کریں گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ نیکٹا کو فال کو اسٹیٹمنٹ کے بعد کوئی پیسہ یا کوئی مین پاور یا کوئی چیزیں ریلیز ہوئی ہیں نیکٹا کے لیے؟
تو بھائی جس وقت تک ہم یہ اس محنت سے نہیں نکلیں گے، جس وقت تک یہ دہشت گردی کی افریت کو، اب روزانہ ہمارے جوان جو شہادتیں پیش کر رہے ہیں، آج بھی بالکل بریگیڈیئر صاحب، ہمارے لیے بڑی شرمناک مقام ہے. کب تک یہ شہادتوں کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ مجھے کوئی بتائے نا. نہیں، یہ ہمارے لیے بڑا شرمناک مقام ہے کہ ایک آؤٹلا جو ہے وہ آرم گروپ، وہ ہماری آرمی کو، ہماری فورسز کو جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ وارن کر رہا ہے، وہ ڈائریکٹ تھریٹ کر رہا ہے. یہ آبویسلی ہم لوگوں کو، ہمارے لیے، ہم ایک محب الوطن جو ہے قوم ہے، اور ہمیں اپنی جو ہے وہ فورسز سے بہت محبت ہے، اور ہم ان کو جو ہے وہ آلویز سلوٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے واقعی ہی ایک جو ہے المیہ ہے. ہم کویسچن میں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ کرے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم، بیکاز آپ ہی کی بات ہے کہ چونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ اب جو ہے ہماری آرم فورسز کو ایک جو ہے وہ طالبان جو ہے ان کی طرف سے تھریٹس مل رہی ہیں. وہ ان کی انڈسٹریز کو، ان کی کام کو، ان کے بزنس کے اندر جو ہے وہ انٹرفیرنس کرنا چاہتے ہیں. شاہد صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہم نہیں، میرا بریگیڈیئر صاحب نے کافی کمپریہنسو جواب دے دیا ہے. بریک کی بھی انہوں نے میرا خیال ہے تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں، تو پھر ہم بعد میں بات کر لیں گے. ابھی کوئی سوال کرنا تو کر لیں. یہ جو آئی ایم ایف کا جو ہمارے سر پہ ایک جو ہے وہ منڈلاتا رہتا ہے، اس کے لیے جی ہاں جی اس کے لیے کہ آپ نے بھی بتایا ہے کہ جی ٹیکسز جو ہیں وہ ان کو انہانس کرنے کو کہا ہے. لیوی جو ہے وہ گیس کے اوپر، گیس سپلائز کے اوپر بھی جو ہے اس کو انسٹال کرنے کو کہا ہے، تاکہ جو ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ 10.6 جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی %، اور ہم نے اس دفعہ 10.8 جو ہے وہ اچیو کر لیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دیٹ از جسٹ اے بگننگ. تو آپ کا خیال ہے کہ ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی ہم نے اس سے کوئی 0.2% جو ہے زیادہ لے لیا ہے، تو بھی اٹ جسٹ اے بگننگ فار دس نیشن؟ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، مجھ سے سوال کر رہی. دیکھیے میں نے تو آپ سے پہلے بتا دیا کہ یاد رکھیے جب پولیٹیکل گورننس کا ویکیوم ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر جو ایول فورسز ہوتی ہے نا، جو دشمن فورسز ہوتی ہے، وہ پنپتی ہیں. تو اس کے اندر سے لا اینڈ آرڈر آپ کا خراب ہوتا ہے، اور اس کے اندر سیکیورٹی کے چیلنجز آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. اب آپ نے کہاں ڈیولپ، ہم نے اگر آئی ٹی میں ڈیولپ کرنا تھا تو میں نے آپ کو ایک مثال دی، جو میری مثال نہیں ہے، جو دنیا کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس کی رپورٹ ہے، اور وہ رپورٹ پریس میں بھی چھپ چکی ہے، کہ اگر آپ نے صرف اپنے نیریٹو کو جنریٹ کرنے کے لیے پاکستان کو 1 کروڑ اپنا 82 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا دیا، تو آپ مجھے بتائیں آپ کا ریونیو کہاں سے جنریٹ ہوگا، کس طرح جنریٹ ہوگا ریونیو؟ پھر آپ دیکھیے جو اب جس حساب سے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، اور جس حساب ایک دنیا میں ہمارے پاکستان کے اندر کسی زمانے میں یہ جو پراپرٹی کا کام ہے، اسٹیٹ بلڈنگ کا کام ہے، کنسٹرکشن کا کام ہے، یہ بڑا چلتا تھا، جس سے انڈائریکٹلی بہت ساری انڈسٹریاں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی تھی. یعنی اگر ایک گھر بن رہا ہے تو اس میں سیمنٹ بھی آ رہا ہے، مزدور کو نوکری مل رہی ہے، پلمبر کو نوکری مل رہی ہے، ٹھیکیدار کو نوکری، سریا چل رہا ہے. اب پاکستان میں یہ پچھلے 2 سال کے اگر آپ ریکارڈ لے کے دیکھیں گی تو آپ کی یہ انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی ہے. آئی ٹی انڈسٹری ویسے آپ کو بیٹھ گئی ہے. آپ کو جو اپنا ٹیکسٹائل کا حال آپ کو خود پتہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے کہاں جا پہ مجھے کوئی تو جگہ بتا دے، کوئی تو انڈسٹری بتا دے جو چل رہی ہو. ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں. تو اگر یہ کیوں ہو رہا ہے، اس میں سمجھیے نا کہ آپ کا بیس جو ہے، ہمارا جو اکنامک بیس ہے وہ بہت ویک ہو گیا ہے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. ہم نے یو اے ای سے پیسہ لیا ہوا ہے، چائنا سے پیسہ لیا، وہ آپ کے بجٹ کے اندر انڈکٹ ہوا ہے، وہ رول اوور ہو جاتا ہے تو ہمیں کوئی جو ہے وہ مطلب ہے پوزیشن مل جاتی. اگر وہ پیسہ نہ رول اوور ہوتا تو آپ مجھے بتائیے کہ سنگل ڈیجٹ پہ جب آپ کا ابھی وہ اپنا فارن ایکسچینج ہوگا تو پاکستان کے اندر کاروبار کس طرح چلے گا؟ اور آپ ساری انڈسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے،
کہ کیا ہو رہا ہے. آپ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہم اپنے لونز کی پوزیشن اٹھا کے دیکھ لیجئے کہاں پہ, ڈالر کی قیمت اٹھا کے. یہ تو حیرت کی بات ہے کہ اب پاکستان کا 1 روپیہ افغانستان کے 4 روپے, پاکستانی 4 روپے افغانستان کے 1 روپے کے برابر ہے. افغانستان کے اندر ڈالر جو ہے وہ 100 روپے سے اوپر ہے, پاکستان کے اندر کہاں ہے. اور اس کے اوپر جو جب ڈالر یہاں پہ گیا ہے تو اس کے اندر قیمتوں کا کیا توازن, کس طرح فورن ایکسچینج کرنسی, فورن کرنسی روزانہ پاکستان میں بڑھ رہی ہے. ڈالر اسٹیٹک ہے تو پاؤنڈ بڑھ رہا ہے, پاؤنڈ بڑھ رہا ہے تو یورو بڑھ رہا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ جو اقدامات آپ کو اکنامک افیئرز میں کرنے چاہیے, صرف ٹیکس لگا کے, ٹیکس کا ریٹ بڑھا کے تو چیزیں نہیں ٹھیک ہو جاتی نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کا ریٹ بڑھا کے ساری چیزیں, ٹیکس کا ریٹ بڑھا کے اس میں چیزیں ٹھیک ہوں گی جب کمپیٹیٹیو انڈسٹری, ریلیٹڈ انڈسٹری جو ہے اور انڈسٹری کے بے تحاشا شعبے ہیں, جب وہ انڈسٹری چل رہی ہو. لیکن بریگیڈیئر صاحب دوسری طرف جو ہے انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک کو جو ہے اس نے اپنی 22% انٹرسٹ جو ہے اس کو 13% پہ لے آئیں, اور بزنس مین جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید 8 پوائنٹ نیچے لے آئیں. تو یہ بھی تو ایک طرف جو ہے وہ کام ہوا ہے نا, اور اس کی وجہ سے آبویسلی انویسٹمنٹ بڑھے گی. تو انویسٹمنٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی جو چیزیں ہیں, آپ کی ڈالر جو ہے وہ زیادہ ریٹین ہوگا پاکستان میں. ابھی ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بینک نے جو پرسنٹیج جو ہے وہ ڈکریز کی ہے اس پہ جو ہے کیا تاثرات ہیں اور ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے, اور بزنس مین جو ہے وہ کتنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آئے گی, اور پاکستان کی جو ہے وہ فائنینشیل ایشوز جو ہیں وہ کتنے بہتر ہوں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.